बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम है कोरोना के हालात की वजह से तालीमी इदारे अभी तक बंद हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के फ़ैसले के मुताबिक कॉलेजेस की सतह पे ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम शुरू किया गया है। तो इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स के मुख्तलिफ़ टीचर्स के लेक्चर्स आप ऑनलाइन अब सुन सकेंगे, देख सकेंगे, ताकि आपका तालीमी नुकसान ना हो और आप साथ साथ अपनी तालीम को जारी रख सकें। तो इस सिलसिले में आज हम पहला लेक्चर एजुकेशन सब्जेक्ट में तालीम और नफ्सियात के हवाले से शुरू करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो तालीम और नफ्सियात से मुताल्लिक़ होगा। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इंसान की मुख्तलिफ़ खुसूसियात का ज़िक्र किया है और उनमें चंद एक ऐसी फ़ितरी खुसूसियात हैं जिनका अल्लाह ताला ने खुसूसी तौर पर इंसान के हवाले से ज़िक्र फरमाया है। उनमें से ये तीन जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये कुरान पाक में वाज़े तौर पर इंसान की नफ्सियाती खुसूसियात के एतबार से बयान की गई हैं। मसलन ये कि इंसान बुनियादी तौर पर लालची है, लालच करता है, और अल्लाह ताला इस सिलसिले में यही फरमाते हैं कुरान में कि अगर इसको एक जंगल सोने का दे दिया जाए तो दूसरे की ये ख्वाहिश करे। इसके साथ साथ इंसान से मुताल्लिक़ कुरान में जो बात बयान की गई है वो यही है कि ये जल्दबाज है, जल्दी नतीजा चाहता है, जल्दी ख़बर लेना चाहता है, हर काम के अंदर इसको जल्दी होती है, नतीजे के हवाले से ये बेसब्रा है, सब्र से काम नहीं लेता। इसके साथ साथ इसकी जो और एक खुसूसियत बयान की गई है वो ये है कि जब इसे कोई खुशी की खबर मिलती है तो ये फूले नहीं समाता, और अगर इसे किसी किस्म की कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो फिर ये मायूस हो जाता है, और अल्लाह ताला की नाशुक्री करने लग जाता है और मुख्तलिफ़ अल्फाज के साथ, मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ अल्लाह ताला की नाशुक्री करने लग जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये सब कुछ अल्लाह ताला ने जो कुरान के अंदर बयान फरमाया है, ये सब कुछ इंसान की नफ्सियात से मुताल्लिक़ ही है। क्या है नफ्सियात? नफ्सियात क्या है? नफ्सियात दरअसल इंसान के जहन और किरदार का नाम है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इसी सिलसिले में देखने की कोशिश करेंगे कि नफ्सियात और तालीम का आपस में ताल्लुक़ क्या है। नफ्सियात और तालीम के ताल्लुक़ को देखने से पहले हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि नफ्सियात का मज़मून कैसे डेवलप हुआ और किस तरीके से इस सतह तक पहुंचा कि आज नफ्सियात का मज़मून तालीमी मैदान में एक अहम तरीन मज़मून के तौर पर हमारे सामने मौजूद है। तो इस हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को देखने के लिए हम चंद एक थ्योरीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जिस थ्योरी का नाम हम ले रहे हैं, या जो थ्योरी हमारे सामने आती है और जिसको डेवलप किया गया विल्हेल्म वांट की तरफ से 1870 के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, ये जर्मनी का साइकोलॉजिस्ट है और इसने बुनियादी तौर पर एक किताब भी साइकोलॉजी से मुतल्लिक़ लिखी जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। 1973 के अंदर ये शाये हुई। जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, इसके अंदर एक लफ्ज़ जो है वो वाज़े तौर पर हमें इशारा दे रहा है कि प्रिंसिपल्स ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, दरअसल इसने बुनियादी तौर पर इंसानी आर्गन्स के फंक्शंस और इंसानी आर्गन्स जिस तरीके से काम करते हैं और ख़ास तौर पर इंसानी जहन
جس طریقے سے مختلف سینسز سے معلومات حاصل کرتا ہے اور پھر اس کے مطابق ایک انسان ریئیکٹ کرتا ہے، تو اس کو بنیاد بنا کر اس نے سائیکالوجی سے متعلق کام کرنا شروع کیا۔ بنیادی طور پر اس نے سب سے پہلے لیپزگ یونیورسٹی کے اندر جرمنی میں 1978 کے اندر ایک لیبارٹری ڈیولپ کی اور اسے نفسیات کی دنیا میں سب سے پہلی سائنسی لیبارٹری کا اعزاز حاصل ہے۔ اس نے سائیکالوجی کے اندر، سائیکالوجی کے میدان میں کیا کنٹریبیوشن کیا، تو اس میں ہم یہ دیکھنے میں کامیاب ہوتے ہیں کہ سب سے جو اہم کام ہے اس کا، ولہیلم وانٹ کا، وہ ہے انٹروسپیکشن سے متعلق۔ وٹ از انٹروسپیکشن؟ انٹروسپیکشن کو سمجھنے کے لیے آپ اس بات کو مد نظر رکھیں گے کہ جب آپ اپنے احساسات اور جذبات سے متعلق خود ہی کوئی چیز بیان کرتے ہیں تو اس کو ہم نام دیتے ہیں انٹروسپیکشن کا۔ اس نے لیبارٹری کے اندر یہ باقاعدہ تجرباتی سطح پہ کام شروع کیا اور اس نے کس طریقے سے سائیکالوجی کو سمجھنے کی کوشش کی کہ انسان کے جذبات، احساسات کیسے وقوع پذیر ہوتے ہیں، انسان کا کردار کسی خاص وقت میں کس طریقے سے سامنے آتا ہے، تو اس کے لیے اس نے سٹیمولس کا کنسیپٹ دیا اور پھر اس کے مقابلے میں انسانی نفسیات کا ریئیکشن دیکھا اور سٹیمولس اور ریئیکشن کے درمیان پائے جانے والے وقت کو نوٹ کیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کا یہ ایک بڑا کام تھا جس کی بنیاد پر اس نے مختلف سٹیمولس کی آبزرویشن کی، مختلف سٹیمولس کو ایکسپیریمنٹ کے ذریعے سے دیکھا اور یہ دیکھا کہ اس سٹیمولس کے مقابلے میں انسان ریسپانس دینے میں کتنا وقت صرف کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اس نے ایک یہ کام شروع کیا کہ لائٹ اس فرد کے اوپر آن کی جاتی تھی اور اس کے مقابلے میں اسے یہ بتایا گیا ہوتا تھا کہ جو ہی لائٹ آن ہو تو بغیر کسی وقفے کے آپ نے بٹن کو آن کرنا ہے یا آف کرنا ہے۔ پھر اس لائٹ کے آن ہونے اور اس بٹن کے آف یا آن ہونے کے درمیان وقت کو نوٹ کیا جاتا تھا۔ اس کی بنیاد پر پھر اس نے ایک تصور دیا کہ انسانی ذہن کو اس نے مختلف سٹرکچرز کے تحت دیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کی اور اسی کی بنیاد پر ایک تھیوری ڈیولپ ہو کر سامنے آئی جسے کہا جاتا ہے سٹرکچرلزم، جسے بعد میں اس کے شاگرد ٹیچنر نے بھی اس کے اوپر تجربات جاری رکھے۔ اس کے بعد ہم جب دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد آنے والی تھیوری وہ کون سی ہے، اس کے مقابلے میں جو تھیوری ڈیولپ ہو کر سامنے آئی یا جو مشہور نام ہے جس نے اس میں کام شروع کیا سائیکالوجی کے میدان میں، وہ ہے ولیم جیمز۔ یہ امریکن سائیکالوجسٹ ہے، 1842 سے لے کر 1910 تک ولیم جیمز جو ہے امریکہ میں موجود رہا۔ اس نے سٹرکچرلزم کے کام کو ہی آگے بڑھایا اور اس نے اپنے کام کی بنیاد ڈارونز کی تھیوری آف ایوولوشن پر رکھا۔ ڈارون کی تھیوری آف ایوولوشن کی بنیاد کس چیز پر تھی؟ وہ نیچرل سلیکشن آف آرگنز کی بنیاد پر ڈیولپ ہوئی تھی۔ اسی بنیاد پر اس نے مختلف آرگنز کے فنکشنز کو دیکھنے کی کوشش شروع کی اور اس نے انسانی آرگنز یعنی اعضاء کا جو فنکشن قرار دیا، جو ان کا مقصد قرار دیا، پرپز قرار دیا، وہ یہ قرار دیا کہ یہ دراصل انوائرمنٹ کے ساتھ اڈاپٹیشن میں مدد فراہم کرتے ہیں، کہ آرگن کا کام بنیادی طور پر اس کا فنکشن جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو اس کا کام جو ہے وہ اپنے ماحول کے ساتھ اڈاپٹ کرنا یا مطابقت حاصل کرنا ہے۔ اور اسی چیز کو
مد نظر رکھتے ہوئے اس نے مینٹل ایکٹیویٹیز اور اڈاپٹیشن کا کنسیپٹ پیش کیا. جیسا کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ سٹرکچرلزم کے کنسیپٹ کے اندر ولہیلم وانٹ نے جو مختلف سینس آرگنز ہیں ان سے حاصل ہونے والی معلومات کو ذہن کے اندر مختلف پارٹس کے اندر تقسیم کر کے دیکھنے کی کوشش کی. اس نے اس کے مقابلے میں ذہن کو ایک مکمل آرگن کے طور پر دیکھنے کی کوشش شروع کی. اس نے بھی تجربات انسانی نفسیات کو سمجھنے کے لیے شروع کیے، لیکن اس کا ایک بڑا کنٹریبیوشن اس حوالے سے جو تھا جس نے سٹرکچرلزم کے کام کو آگے بڑھایا اور فنکشنلزم کا کنسیپٹ پیش کیا، وہ تھا انسانی نفسیات، انسانی سٹیمولس اور ریسپانس کے تعلق کو دیکھنے کے لیے مختلف ریکارڈنگ ڈیوائسز متعارف کرائے کہ ان کے ذریعے سے اس وقت کو نوٹ کیا جا سکتا ہے یا کس وقت پہ کون سا انسان کس قسم کا بیہیویئر شو کرتا ہے. اس نے سائیکالوجی کو اس طریقے سے دیکھنے کی کوشش کی اور یہ قرار دیا کہ سائیکالوجی، انسانی نفسیات دراصل انسانی ذہن کے مکمل ایک آرگن کے طور پر کام کرنے کا نام ہے. کس طریقے سے وہ سوچتا ہے، کس طریقے سے وہ آنے والے سٹیمولس یعنی محیط، جس کا اردو میں ہم ترجمہ محیط کے اعتبار سے کرتے ہیں، یعنی ایسا کوئی فینامنا جو آپ کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے اور جس کے مقابلے میں آپ نے ریسپانس دینا ہوتا ہے. جب ہم تیسرے نمبر پر اس کے مقابلے میں دیکھتے ہیں کہ آگے سائیکالوجی کا سبجیکٹ کیسے ڈیولپ ہو کر سامنے آیا، تو اس میں ہمیں ایک بڑا نام نظر آتا ہے جسے ہم سیگمنٹ فرائیڈ کے نام سے جانتے ہیں. 1856 سے لے کر 1939 تک اس کا دور ہے اور بنیادی طور پر یہ ایک میڈیکل پریکٹیشنر کے طور پر، میڈیکل ڈاکٹر کے طور پر اس کا شعبہ تھا اور اس نے ایک نیورولوجسٹ آسٹریا یہ مشرقی یورپ میں جو ملک ہے آسٹریا کا، اس کے اندر نیورولوجسٹ کے طور پر اپنا نام کمایا. اس کے پاس بنیادی طور پر ہسٹیریا اور نیوروسس کے مریض آئے اور اس نے ان کی ہسٹری کو دیکھنا شروع کیا اور اس نے ایک تصور دیا کہ انسان کی زندگی کے اندر مختلف جو واقعات رونما ہوتے ہیں بچپن کے اندر یا وہ خواب دیکھتا ہے، ان کا تعلق اس کے زندگی کے تجربات کے ساتھ کس حد تک گہرا ہوتا ہے. اس نے یہ تصور پیش کیا کہ ان ہسٹیریا اور نیوروسس کے مریضوں کے مرض کو سمجھنے کے لیے، ان کی تشخیص کرنے کے لیے یہ ایک بہترین طریقہ ہے کہ ان کے بچپن کے ایکسپیرینسز کو خریدنے کی کوشش کی جائے، جس کی بنیاد پر آپ اصل مسئلہ تک پہنچ سکتے ہیں اور جب آپ مسئلے کی تہہ تک پہنچ جائیں گے تو پھر اس کا حل نکالنے میں بھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. اس نے اپنے تجربات کی بنیاد یا اپنے کنسیپٹ کی بنیاد سائیکالوجی کے اندر انکانشیس ایکسپیرینسز کو قرار دیا کہ یہ جو انکانشیس ایکسپیرینسز ہیں جو انسان کے ساتھ پیش آتے ہیں اور پھر اس کے تحت الشعور لاشعور کا حصہ بن جاتے ہیں، وہ وقت آنے پر یا اسی قسم کے حالات کے سامنے آنے پر اس کے لیے اس کی یادداشت کا حصہ بن سکتے ہیں اور اس کی شخصیت کے اوپر ایک گہرا اثر ڈال سکتے ہیں. جس طریقہ علاج کو اس نے نفسیاتی مریضوں پر استعمال کر کے متعارف کرایا اس کو ہم جانتے ہیں سائیکو تھراپی کے اعتبار سے. اس کو نام دیا گیا سائیکو تھراپی اور اس تھیوری کو نام دیا گیا سائیکو انالیٹک تھیوری. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آج کی ویڈیو میں پہلے لیکچر میں ہم ان 3 تھیوریز کے بارے میں پڑھنے میں کامیاب ہوئے. سب سے پہلے ہم نے دیکھا سٹرکچرلزم کو، دوسرے نمبر پر ہم نے دیکھا فنکشنلزم کو
اور تیسرے نمبر پر جس کا نام ہمیں نفسیات کے میدان میں بہت زیادہ نمایاں نظر آتا ہے وہ سیگمنٹ فرائیڈ کا نام ہے۔ ہم نے ان کے متعلق جانا، کوشش کی ان کے متعلق جاننے کی، تو انشاءاللہ یہ تسلسل کے ساتھ اگلے لیکچر میں بھی آپ سن سکیں گے کہ اس کے بعد کون کون سی تھیوریز نفسیات کے میدان میں ڈیولپ ہو کر سامنے آئیں۔ تو اب آپ مسلسل اس چینل کے ذریعے سے یا گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج لیا کے واٹس ایپ گروپ کے ذریعے سے ان لیکچرز کو سنتے رہیں گے اور اپنے تعلیمی عمل کو جاری رکھ سکیں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔